السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن Recording ورفع stopped. به الإنسان، جعله نورا للقلوب والأبدان، كرم أهله بالفوز بالدنيا واليوم يحشر الثقلان، بشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان. الصلاة والسلام على النبي الهادي الذي كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه بإحسان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مجید یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. ابھی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. زندگی کا وہی دستور کون ہے جو آج سے 1450 سال پہلے انسانیت کو ملا. خدائی عطیہ ہے. یہ ہمارا مشترکہ روحانی ترکہ ہے، منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچ چکا ہے. ابتدائی نزول سے آج تک یہ بلا کسی ادنا تغیر و تبدل کے باقی ہے. سرے منہ کوئی فرق نہیں آیا. لمحہ کے لیے نہ تو قرآن مسلمانوں سے جدا ہوا، نہ مسلمان قرآن سے جدا ہوئے. باطل کے درانے کی کوئی گنجائش نہیں. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. کتاب حکیم ہے، اپنے اندر بہت سے اعجاز اور عجائب کو سموئے ہوئے. اس بات کی شاہد ہے اس نے بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق وابستگی اختیار کر لی. اللہ رب العزت نے اسے بہت زیادہ رفعت اور بلندیوں سے نوازا. ان کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصت. قرآن والے یہ تو اللہ والے ہیں اور اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. دنیا کے بہترین لوگ بھی ہیں. من تعلم القرآن وعلم. دنیا میں بہترین اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھ لیا ہے تو پھر آگے لوگوں کو سکھانے لگ جاتا ہے. انسان جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے یہ اس کے لیے راہ نجات بن جاتا ہے. ظفر رحمت اللہ علیہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. حفظ القرآن فی سنتین من آخر عمری. زندگی کے آخری 2 سالوں میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا. رؤی بعد موتہ فی المنام. انہیں ان کی وفات کے بعد خواب دیکھا. اس سے سوال کیا ما حالک، کیا حال ہے؟
इमाम ज़ुफ़र जैसे का हनफी के किबार इमाम क्या कहते हैं, लौला सनतैनी लहलक ज़ुफ़र, जिंदगी के वो आखिरी 2 साल ना मिलते जिनमें मैंने कुरान मजीद याद कर लिया था, जुफर तो हलाक हो जाता। इसी तरह इमाम समानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, मंसूर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। अला गफ़र ली बितालीम सिबियान फातिहतल किताब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बच्चों को सूरह फातिहा सिखाने की वजह से मुझे माफ कर दिया है। अगर फातिहा की तालीम देने से इंसान की निजात हो सकती है, तो जो इंसान सारी जिंदगी कुरान की तालीम और ताल्लुम में गुजार देता है, उसका अजर, उसका मुकाम और रिफत कितनी बुलंद होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब लारैब को उम्मत मुस्लिमा के लिए दस्तूर हयात और मोजज़ा अबदी बनाया है कि बेशुमार मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये किराते कुरानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे उम्मत की आसानी के लिए ताद्दुदे किरात के साथ नाजिल किया। आज हम इल्मे किरात का नाम देते हैं। इल्मे किरात किसे कहते हैं? इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह जो 833 हिजरी में फौत हुए, इल्मे किरात की यूं तारीफ करते हैं, इल्मुन बिकैफियति अदाई कलिमातिल कुरान व फ़िहा बिअज़्विन लिनाक़िल। इल्मे किरात वो इल्म है इसमें कलिमात कुरानिया की अदायगी की कैफियत पर बात होती है। कुरान मजीद के कलिमात की अदायगी किस तरह करनी, वो पढ़ना किस तरह है, तो उससे मुस्तकिल सनद के साथ इख्तिलाफ मालूम किया जाता है। किरात के जरिए ही हमें पता चलता है कि कुरान मजीद के किस कलीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी किरात नाजिल की। फत्ताह अल काजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्मुन युरफ़ु बिही कैफियतुन नुत्क़ि बिल कलिमातिल कुरानिया, किरात वो इल्म है उसमें कुरानी कलिमात के तलफ़्फ़ुज़ की कैफियत पर बात होती है। कुरानी कलिमात को अदा किस तरह करना है, तरीक़ अदाइहा इत्तिफ़ाक़न व इख्तिलाफ़न मअ अज़्वी कुल्ली वजहिन लिनाक़िल। उन कलिमात का इत्तिफ़ाक़ी और इख्तिलाफी अदायगी का तरीका नाकिलीन की तरफ निस्बत करते हुए मालूम किया जाता है। किरात के जरिए ही हमें इल्म होता है कुरान के किस किस कलिमा में 2 किराते हैं, किस में 3 किराते हैं, किस कलिमा में 5 किरात हैं, और कौन से कलिमात हैं जिनके अंदर एक ही किरात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें एक ही अंदाज से नाजिल किया। इख्तिलाफ मनमानी और मन गढ़ंत नहीं होता, बल्कि ये एक मुत्तसिल सनद के साथ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جب انسان علم قرات کا علم سیکھ لیتا ہے، اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ خیر و اجر و ثواب کے ساتھ اس سے قرآن مجید تبدیلی اور غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ جس طرح چاہے نازل کرے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ رب العزت اگر ایک کلمہ کو مختلف انداز سے نازل کرتے ہیں تو دونوں انداز ہی قرآن ہے۔ مالک یوم الدین بھی قرآن ہے اور ملک یوم الدین یہ بھی قرآن ہے۔ انسان کو تیسری قرات لے کے آنا چاہے گا، وہ قرآن میں تحریف کر رہا۔ اس علم کے ذریعے انسان کو تمام قراتیں متواترہ کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرات اور قرآن کے درمیان فرق کیا ہے۔ عموماً کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین اللہ رب العزت نے تو دونوں انداز سے نازل کیا اور قرات متواترہ دونوں ہی، تو ہم کیا کہیں کہ کون سا قرآن ہے، کون سی قرات ہے؟ نہیں، مالک یوم الدین بھی قرآن ہے اور قرات بھی ہے۔ مالک یوم الدین بھی قرآن ہے اور قرات بھی ہے۔ جو قرآن ہے وہ قرات ہے، اور جو قرات ہے وہ قرآن ہے، ان کے درمیان کوئی ذرہ بھی فرق نہیں۔ مسلمان تو دلیل کے بغیر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر بھی یہ نہ مانے کہ نہیں یہ قرآن ہے اور یہ قرات ہے، اس کے پاس پھر دلیل تو ہونی چاہیے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اس بات کی ضرور ہوگی کہ دونوں قرآن بھی ہیں اور دونوں قرات بھی ہیں، دونوں کی اسانید ہیں اور دونوں قراتیں متواترہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہیں۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ انسان آسانی کو پسند کرتا ہے۔ دین کے ہر مرحلے میں اللہ رب العزت نے آسانی کو رکھا ہے، مختلف اختیارات دیے ہیں، جو آسان لگے وہ کر لو۔ ہم نماز کی طرف ہی دیکھتے ہیں، صلی قائمہ، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ قیام رکن ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، قیام اگرچہ رکن ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، ثواب پورا ہی ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَى جَنْبٍ، تو پہلو کے بل لیٹ کے بھی انسان پڑھتا ہے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اسے مکمل ثواب ہی عطا فرماتے ہیں۔ الیدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین انداز ثابت ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں دیکھیں، کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھانا بھی ثابت ہے۔ حذو منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا طریقہ بھی ثابت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھایا جائے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीने के बराबर हाथ उठाना ये भी साबित है। रुकू की बात करें, रुकू में इंसान जाए फिर सर को उठाता है तो रब्बना लकल हम्द कहे, रब्बना वलकल हम्द कहे, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहे, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। ये चारों तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और ये चारों तरह के कलिमात सही बुखारी के अंदर ही मौजूद हैं। आज की अहमियत की दूसरी बात, कुरान मजीद का ताद्दुद क़िरात में नाजिल होना ये ऐसा मोर्जा है जिससे साबका आसमानी कुतुब खाली हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही अंदाज, एक ही तरह के कलिमात के साथ नाजिल किया। ज़बूर भी एक ही अंदाज से नाजिल हुई, इंजील भी यूं ही थी, सहाइफ अंबिया भी इसी तरह थे, सुहुफ इब्राहीम व मूसा। ये वाहिद कुरान मजीद है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अंदाज से नाजिल किया। की बात, कुरान मजीद का ये एजाज जिसे किरात कुरानिया कहते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एजाज और अजायब को रब्बे हकीम से मांग कर लिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारक सहीह बुखारी में, अक़रअनी जिब्रील अला हर्फिन फराजा फलम अज़ल अस्तज़ीदुहु व यज़ीदुनी हत्ता इंतहा इला सबअति अहरुफ। जिब्रील अलैहिस्सलातु अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्होंने मुझे एक अंदाज, एक हर्फ पे पढ़ाया, मैंने उनको वापस भेजा, मजीद लबो लहजात का मुतालिबा किया, यहाँ तक के मामला 7 लहजात तक जा पहुंचा कि आप कुरान मजीद को सबा हरूफ 7 तरीकों से पढ़ सकते हैं। इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इंद अबाति बनी गिफार फअताहु जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुस्लिम की हदीस मुबारक बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी गिफार जो मदीना के रहने वाले थे उसके चश्मे के पास थे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए अल्लाह का हुक्म लेकर, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यअमुरुका अन तुक़रिअ उम्मतकल कुरआन अला हर्फ। आपको हुक्म दे रहे हैं कि अपनी उम्मत को एक लबो लहजा, एक अंदाज, एक तरीके पे पढ़ाएं। क़ाल अस्अलुल्लाह मुआफ़ातहु व मग़फ़िरतहु व इन्न उम्मती ला तुतीक़ु ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, मैं अल्लाह से मुआफ़ी का भी तलबगार, बख्शिश भी चाहता हूँ, मेरी उम्मत एक अंदाज से पढ़ने की ताकत नहीं रखेगी। माता हुसैनी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी बार तशरीफ लाए, अल्लाह का हुक्म सुनाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यअमुरुका अन तुक़रिअ उम्मतकल कुरआन अला हर्फैन। अल्लाह आपको हुक्म देते हैं कि अपनी उम्मत को 2 लबो लहजा पे कुरान मजीद पढ़ाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ الفاظ کو پھر دہرایا، اسألullah معافاتہ و مغفرتہ وان امتی لا تطیق ذلک، میں اللہ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت دو حرف پر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھے۔ ثم جاءه الثالثة، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بار آتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن على ثلاثة احرف، اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امت کو تین لب و لہجہ، تین انداز اور تین طریقوں پہ پڑھا۔ قال اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر کہا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، میری امت تین حروف پر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھے۔ جاءه الرابعہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی بار آتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، ان اللہ عز وجل یأمرک ان تقرئ امتک القرآن على 7 احرف، اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ امت کو 7 حروف، 7 انداز، 7 لب و لہجات میں پڑھائی۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، جس حرف پر بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے، جس انداز سے بھی پڑھیں گے، وہ درستی پڑھیں گے، غلط قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ صحیح قرآن پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ کے بعد ایک بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ علم قرات اتنا ہی نااہم تھا، اس کی ضرورت اور افادیت اتنی ہی اگر کم تھی، کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدبر اور حکمت و دنائی سے لبریز شخصیت 4 مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس نہ بھیجتی، پھر 4 مرتبہ ہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف نہ جانا پڑتا۔ علم کی اہمیت اور افادیت تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو مانگا اور پھر اللہ رب العزت سے مزید حروف کا مطالبہ بھی کیا۔ نزول قرات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان قرات قرآنیہ کی تعلیم بھی دی، اور کہیں ناعلمی کی بنا پہ صحابہ میں اختلاف نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزہ قرآن کی وضاحت کے ساتھ اختلاف کو ختم بھی کیا۔ جس طرح صحیح بخاری مسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے ہیں اور دور نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہو۔ سمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قرات پہ غور کیا تو دیکھا کہ وہ سورہ فرقان کو بہت سے ایسے حروف پہ پڑھ رہے، ایسے انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ جو انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں سکھایا۔ کت اساورہ فی الصلاۃ، قریب تھا کہ نماز میں توڑ کے ہی انہیں پکڑ لیتا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا جو ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ تصبرت حتى سلم،
मैंने सब्र से काम लिया कि नमाज है, सलाम फेर लें, उसके बाद पूछूंगा कि ये कुरान कैसे गलत पढ़ गई। अबू उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तो यूं ही समझ रहे थे कि शायद इन्हें भूल गया है और सही याद ना होने की वजह से इस तरह पढ़ रहे हैं। काम फेरा और मैंने पूछा, मन अक़रअक हादिहि सूरा अल्लती समिअतुक तक़रा, ये सूरत किसने पढ़ाई है जिस अंदाज से तुम पढ़ रहे हो, ये अंदाज किसने सिखाया है। क़ाल अक़रअनीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने जवाब दिया, मुझे तो ये अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फ़क़ुल्तु कज़ब्ता, मैंने कहा नहीं, तुम सही नहीं कह रहे। फ़इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अक़रअनीहा अला गैरि मा क़रअत, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदाज मुझे पढ़ाया है वो तुम्हारे अंदाज से मुख्तलिफ है। मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तुम्हें भी सिखाया, तो मुख्तलिफ कैसे हो गया। फंतलक्तु फंतलक्तु बिही अक़ूदुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने कहा, इन्नी समिअतु हाज़ा यक़रअु बिसूरतिल फ़ुरक़ानी अला हुरूफिन लम तुक़रिनीहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है सूरह फुरकान को ऐसे अंदाज से पढ़ रहे हैं, ऐसी किरात में पढ़ रहे हैं जो किरात और अंदाज और लबो लहजा आपने मुझे नहीं सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरसिल, उमर हिशाम को छोड़ दो। और हिशाम से फरमाया, इक़रा या हिशाम, हिशाम पढ़ के सुनाओ। तो कैसे पढ़ते हैं। क़रअ अलैहिल क़िराअत अल्लती समिअतुहु यक़रा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उन्होंने फिर अंदाज बदला नहीं, ये नहीं कि कोई और किरात पढ़ने लग गए, वही अंदाज, वही किरात, वही लबो लहजा पढ़ा जो मैंने उनसे पहले सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अंदाज सुना तो फरमाया, कज़ालिका उन्ज़िलत, कुरान यूं नाज़िल हुआ है। तो मकाल इक़रा या उमर, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उमर तुम पढ़ के सुनाओ, तुम कैसे पढ़ते। तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कोई अंदाज चेंज नहीं किया, कहते हैं, फ़क़रअतुल क़िराअत अल्लती अक़रअनी, मैंने उसी अंदाज से पढ़ा जो अंदाज आपने मुझे सिखाया था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ालिका उन्ज़िलत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तिलावत और किरात सुनकर भी फरमाया, कुरान यूं ही नाज़िल हुआ है। फिर आपने मजीद वजाहत भी की ताकि सहाबा को इल्म हो जाए कि ये जो सहाबा की किरात में फर्क है, यही तो मुर्ज़ा कुरान, यही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसानी है। आपने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ, कुरान 7 रूप में नाज़िल हुआ है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, इन हरूफ और अंदाज में से जो आसान लगता है उनमें तुम कुरान मजीद पढ़ सकते हो। इस मुबारका की रोशनी में हमें सबसे पहली जो बात समझ आती है, कुछ लोग यूं कहते नजर आएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी कर दी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कबीले को इजाजत दे दी कि तुम अपने अंदाज से कुरान मजीद पढ़ लिया करो। ये कलाम बारी ताला तो ना हुआ, जबकि कुरान मजीद ये हरफ ब हरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हकीकी कलाम है। अल्लाह ने इसके साथ नुतक किया है। कलाम इलाही बनता ही तब है जब इसका हर हरफ और हर हरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हो। फिर क्या है हमारे पास, ये हदीस मुबारका है कि सहाबा के दरमियान जब
اختلاف ہوا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو میں نے اپنے قبیلے کے انداز کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا، کہ ہر صحابی کیا بولتا نظر آ رہا ہے؟ قال اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو انداز پڑھا ہے یہ انداز مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ اختلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ نے بھی یہ نہیں وجہ بیان کی، چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ مختلف انداز سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو تو میں نے پھر اس انداز سے بھی قرآن مجید پڑھا دیا۔ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف کی۔ کذالک انزلت، قرآن یوں ہی نازل۔ صحابی اختلاف قرات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف کرتے رہے۔ مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کنت فی المسجد، میں مسجد نبی میں تھا، فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها علیہ، میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا، اس نے ایسی قرات کی جو میرے لیے اجنبی تھی، وہ قرات میں جانتا نہیں تھا۔ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سواق قراءة صاحبه، اور شخص مسجد نبی میں آیا اور اس نے آ کے وہ انداز، وہ لب و لہجہ اور قرات پڑھی جو پہلے شخص سے بھی مختلف تھا۔ ابھی میں پہلے یہ قرات سن کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو دوسرے نے آ کے اس سے بھی مختلف قرات کر دی۔ جب نماز مکمل کر لی سب نے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا ان هذا قرأ قراءة انكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوا قراءة صاحبي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے ایسی قرات کی ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ قرات کیسی کر رہا ہے، میرے لیے اجنبی ہے، مجھے نہیں آتی۔ اور دوسرے شخص نے پہلے سے بھی مختلف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کو حکم دیا، فقرأ، انہوں نے قرات کی، فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شأنہما، آپ نے ان دونوں کی قرات کو سراہا، پسند کیا، کہا صحیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابی ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف، میری طرف بھیجا گیا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ میں قرآن کو ایک انداز سے پڑھوں۔ فرددت الیہ ان ہون علی امتی، میں نے ان کو واپس بھیجا تھا کہ میری امت پہ آسانی کیجیے۔ فرد الیہ ثانیہ، دوسری بار آئے، 2 حرف لے کے آئے، میں نے پھر ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ اللہ سے مزید حروف اور انداز اور لب و لہجات لے کے آؤ، یہاں تک کہ اقرأہ علی 7 احرف، جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 7 حروف، 7 لب و لہجات پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حروف پر مشتمل اگر تمام احادیث مبارکہ کا احاطہ کیا جائے تو ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، تمام کی تمام قرات مساوی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ قرات افضل ہے اور یہ قرات مفضل ہے، اس کی فضیلت کم ہے، سب بھی حق اور منزل من اللہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا، جس حرف پہ بھی قرآن مجید پڑھو گے، درستگی کو پالو گے تو صحیح قرآن پڑھو گے۔ ایما ذالک قرأتم اصبتم، جس حرف جس انداز میں بھی قرآن پڑھو گے تم درستی پڑھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی قرات کو سنا تو فرمایا احسنت، تم نے اچھا پڑھا ہے۔ آپ نے یوں نہیں کسی صحابی سے کہا کہ تم نے زیادہ اچھا پڑھا ہے، تم نے کم اچھا پڑھا ہے۔ ہر قرات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تمام کی تمام قرات مساوی برابر ہے، کسی قرات کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب قرات ہی حق ہیں اور سب ہی منزل من اللہ ہے۔ اسی بات پورے قرات میں قرآن مجید کا نزول یہ امت مسلمہ کے لیے رحمت اور آسانی کا باعث، آسانی کو اختلاف اور نزاع کا سبب بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت حفیظ ثانی اگر لا علمی کی بنا پہ وہ غصے میں آ سکتے ہیں تو آج کا ادنا سا مسلمان اس کو بھی تو غصہ آ سکتا ہے، وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کیسے قرآن کو پڑھ رہے ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیا کہ یہ بھی انداز اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، تو ہمیں بھی منہج نبی کو اپناتے ہوئے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے کہ یہ انداز بھی اللہ رب العزت نے ہی نازل کیا۔ فَلَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ، قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرو کیونکہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ انما هلك من كان قبلكم الاختلاف، امت مسلمہ سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ باہم اختلاف کیا کرتی تھی۔ اختلاف کب ختم ہوتا ہے؟ جب اہل علم اور اہل فن سے سوال کیا جاتا ہے۔ اختلاف پیدا ہی تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر لا علمی آتی ہے، علم کا فقدان ہوتا ہے۔ اگر وہی علم کا فقدان ختم ہو جائے پھر تو انسان یقینی طور پہ عالم بن جاتا ہے، پھر اختلاف تو نہیں رہتا۔ اسی بات صحابہ کرام سے مروی اختلاف قرات کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے ہر صحابی نے یہی کہا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی طرف سے اس طرح پڑھا ہے۔ ثابت کیا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام قرات الفاظ کے اختلاف کے ساتھ منزل من اللہ ہے، کسی کی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ ہمیں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَدْخَلٌ، قرات میں کوئی قیاس، کسی کی رائے، کسی کا اجتہاد، کسی کی فکر کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کلام الہی رہتا ہی تب ہے جب اس کا ہر حرف منزل من اللہ ہو۔ علم قرات اگر ہم اس کی تدوینی ادوار کی طرف آئیں تو سب سے پہلا دور اس کے نزول کا ہے جسے دور نبی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے پہلی وحی لے کر اترتے ہیں۔
سورہ الگ کی پہلی 5 آیات پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ایک فترہ اور گیپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا نزول ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت ان صورتوں کو نازل فرماتے ہیں جن میں اعجاز اور براہین قاطعہ اور ایمانیات کا درس ہوتا ہے۔ بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا سار الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام۔ اللہ رب العزت نے شروع میں جن صورتوں کو نازل فرمایا وہ مفصلات میں سے تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں جن کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر۔ وہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمانیات کا درس دیا اور صحابہ کے دلوں میں ایمان کو پختہ کیا۔ صحابہ کے دل میں اسلام گر کر گیا، پھر اللہ رب العزت نے حلال اور حرام والی آیات کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام سے سیکھنے کے بعد مسلمانوں کو سکھلاتے، انہیں تعلیم دیتے، جن لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے انہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت سناتے۔ صحابہ کرام ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھنے لگے، تاکہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع وسبعین سورہ، 70 سے زائد صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے روبرو سیکھی ہیں، میں نے کسی کے واسطے سے نہیں سیکھی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم قرآن لیتے۔ ابو عبد الرحمن السلمی جو کبار تابعین میں سے اور روایت حفص کی سند میں بھی آتے ہیں انما اخذنا القرآن عن قوم، ہم نے ایسے لوگوں اور صحابہ سے قرآن مجید پڑھا ہے جن میں عثمان بن عفان ہے، جن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن میں عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یہ 3 صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں۔ اخبرونا انہم كانوا اذا تعلموا 10 آیات لم يجاوزوهن الى العشر الاخر، نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، سیکھنے کے بعد اگلی 10 آیات نہ سیکھتے جب تک پہلی 10 آیات پہ عمل نہ کر لیتے۔ فتعلمنا العلم والعمل جميعا، صحابہ کرام ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عمل اکٹھا سیکھا۔ سعد بن عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَرِثُ هَذَا الْقُرْآنَ قَوْمٌ بَعْدَنَا يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ الْمَاءَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ہمارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں وہ قرآن کو یوں پی جائیں گے جیسے پانی پیا جاتا ہے، سارا حفظ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن انہیں نہیں علم ہوگا کہ ان الفاظ میں اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ علم و عمل تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت 9 سال میں سورۃ البقرہ کو یاد کرتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں ہوتا تھا،
یا وہ اور کاموں میں مشغول رہتے تو قرآن کو ٹائم کم دیتے تھے؟ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا پڑھتے اس پہ عمل پیرا ہوتے، پھر اگلی آیات کی طرف آیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل قرآن کی جماعت تیار کر لی، تو پھر جب کوئی آپ کے پاس مسلمان ہونے آتا، آپ اسے قرۂ صحابہ کے حوالے کر دیتے اور صحابہ کرام اسے تعلیم دیتے۔ تو یہاں سے ان صغار صحابہ کرام کا دور شروع ہوتا ہے جنہوں نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ تو صحابہ کرام کا عام ایک دوسرے کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح کے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے پاس مدینہ، دونوں صحابہ ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے۔ پھر عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دینے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حفاظ کرام میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تاکہ اسے قرآن مجید سکھلائیں۔ طرح باہم تعلیم و تدریس قرآن سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ گئی، آپس میں قرآن مجید کی پابندی، ایک دوسرے کو تعلیم دینے کی وجہ سے قراء کے نام سے معروف ہو۔ اس طرح کہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغازی میں لکھتے ہیں کہ انصار کے 70 نوجوانوں کو قراء کرام کہا جاتا تھا۔ بئر معونہ میں بھی شہید ہونے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا نسمیہم القراء، ہم ان کو قراء کے نام سے یاد کرتے تھے، ہم تو انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ اس سے قاری یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام سے اصطلاح کی ابتدا ہوگی۔ ہمیں واقعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہی انصار کے 70 قراء تھے جو رات کے وقت مدینہ منورہ کی کسی سمت جمع ہو جاتے، قرآن مجید کا دور کرتے اور نماز ادا کیا کرتے۔ صحابہ کرام میں بے شمار قراء تھے، لیکن سب سے بڑے قاری وہ تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قاری کہا۔ قرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، صحابی قاری ہے لیکن قرات کا جو فن اللہ رب العزت نے ابی بن کعب کو دیا ہے کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تعلیم قرآن کا شغف پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو ان قراء کی طرف رہنمائی بھی کی۔ جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، استقرأوا القرآن من اربع، صحابہ 4 لوگوں سے قرآن پڑھا کرو، من عبداللہ بن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی بن کعب ومعاذ بن جبل۔ یہ وہ 4 صحابہ کرام ہیں، قرآت کی نوک پلک کو جانتے ہیں، تم ان 4 صحابہ سے قرآن مجید پڑھا کرو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک درسگاہ دار القراء کے نام سے بھی مشہور تھی۔ قراء صحابہ بام دور کیا کرتے تھے۔ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں ان کا مدینہ میں آنے کا ذکر ہے،
حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے تو دارالقراء میں اترے، ایک جگہ تھی جہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے، قرآن مجید کا دور کیا کرتے اور باہم مذاکرہ کیا کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع کیا، پھر صحابہ سے مزید صحابہ قرآن مجید سیکھتے گئے، قرآن مجید کی بے شمار صورتوں کے بہت سے صحابہ حافظ بنے، اور نبی نے وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا، وہ 7 صحابہ کرام ہیں۔ ان کے نام امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت القراء الکبار علی الطبقات والآثار میں ذکر کی۔ صحابہ کرام جنہوں نے دور نبوی میں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد کر لیا، لیکن تکمیل دور نبوی کے بعد ہوئی، ان کی بات نہیں کی جا رہی، وہ تو بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے حیات نبوی میں ہی مکمل قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، امام زابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 صحابہ کرام تھے۔ ابی بن کعب تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، ابو دردہ عویمر بن مالک خزرجی تھے، عثمان بن عفان تھے، وعلی بن ابی طالب تھے، ابو موسیٰ اشعری تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ اسی طرح امام سیوطی اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نام ذکر کیے فتح الباری کے اندر، جن میں خلفائے اربعہ ہیں، سالم مولا ابی حذیفہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور صحابیات میں عائشہ، حفصہ، ام سلمہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد قرآن مجید مکمل کیا۔ صحابیات میں اگر اتفاقی طور پہ ہم دیکھیں کون سی صحابیہ ہیں جنہوں نے دور نبوی میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا، تو ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث انصاریہ نے دور نبوی میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہیدہ کا لقب دیا کرتے۔ ہمیں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس بات کا ذکر کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، میں سوچا کرتا کہ یہ صحابیہ بھی زندہ ہیں، دنیا سے گئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہیدہ کیوں کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی یہ اپنے غلام اور لونڈی کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے چلو آؤ ہم شہیدہ کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں شہیدہ کا لقب دیا ہوا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ شہیدہ ہی ہوں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ حفظ قرآن پہ توجہ دی، وہاں اپنے کتابت قرآن پر بھی مکمل توجہ دی، ایسے کاتبین مقرر کیے جو آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، كنت اكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا، كنت ادخل عليه بقطعة الكتف او كسرة فاكتب،
वहुव युमली अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आता किसी हड्डी का एक टुकड़ा लेकर, जो सहाबाए किराम के पास मौजूद होता, आप मुझे इमला करवाया करते और मैं लिखा करता। फैजा फराग तो, जब मैं लिख के फारिग हो जाता, आप फरमाते इक़रा हो, जो लिखा है इसे पढ़ के भी सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साथ तस्हीह भी किया करते, सिर्फ लिखवा के बाद खत्म ना कर देते, बल्कि फरमाते पढ़ो जो लिखा है। फ़अक़रअहु फ़इन कान फ़ीहि सक़्तुन अक़ाम, मैं पढ़ता, अगर उसमें कोई नक्स होता तो आप इस्लाह फरमा देते। सुम्मा अख़रुजु बिही इला अन्नास, फिर मैं उसे लेकर लोगों की तरफ निकलता। जामिअ तिर्मिज़ी में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी ज्यादा सूरतों का भी नुज़ूल हो जाता था। और आपका तरीका मुबारक क्या था? आप कातिबीन वही को बुलाते और फरमाते, ज़अू हाउलाइल आयाति फी सूरति अल्लती युज़करु फीहा कज़ा व कज़ा, आयात को उस सूरत में रखो जिसमें यूं और यूं जिक्र है। मिसाल के तौर पे इन आयात को फुला आयात के बाद और फुला आयात से पहले रखो, उस सूरत में जिसमें गाय का जिक्र है, इसे सूरत अल बकरा कहते हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में मुकम्मल कुरान मजीद इला का मुकास मुकम्मल लिखा गया, अगरचे मुतफर्रिक तौर पे था। कोई किसी सहाबी ने लिखा तो कोई किसी सहाबी ने लिखा, जिस सहाबी के बाद जो मुयस्सर था उसने उसी पे लिख दिया। किसी के पास अगर ऊंट के शाने की हड्डी थी तो उस पे लिख दिया, तो के दरख्त का पत्ता था तो उस पे लिख दिया, चमड़ा था तो उस पे लिख दिया। उस दौर के अंदर जो किसी को मुयस्सर था उन्होंने उस पे कुरान मजीद को लिख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फानी से जाते हैं तो कुरान मजीद मुकम्मल लिखवा के जाते हैं। हर साहबी के पास अपना अपना नुस्खा, किसी साहबी के पास कौन सी आयत है तो किसी साहबी के पास कौन सी है, अगरचे मुतफर्रिक है लेकिन मुकम्मल तौर पे लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबा जिनको किताबत वही का शरफ बख्शा, मुर्रखीन का अगरचे इख्तिलाफ है, किसी ने कहा कि उनकी तादाद 26 है, किसी ने 42 तादाद बयान की, और कुछ ने कहा कि कातिबीन की तादाद तो 42 है, जिनमें 24 कातिबीन वही थे जो आपके लिए वही लिखा करते थे, और 20 ऐसे सहाबा थे जो आपके रसाइल, मीसाक उन लोगों के साथ किए गए अहदो पैमान लिखा करते थे। अलबिदाया व नहाया में इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने कातिबीन वही सहाबाए किराम की तादाद 23 बयान की, जिनमें खुलफाए अरबा भी हैं, उबई इब्न काब है, ज़ैद इब्न साबित है, मुआविया बिन अबू सुफियान है, साबित बिन कैस है, हंज़ला बिन रबी है, खालिद बिन सईद है, खालिद इब्न वलीद है, जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्लाह इब्न साद, अबान बिन सईद, और भी सहाबाए किराम हैं। उन्होंने 23 सहाबाए किराम की तादाद बयान की है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखा करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया जहां हिफ्ज़ कुरान पे तवज्जो दी, वहां अपने किताबत कुरान पर भी तवज्जो। आपने सहाबाए किराम को जहां कुरान मजीद पढ़ाया वहां कुरान मजीद लिखवाया भी, और फिर कुरान मजीद सहाबा के दिलों में भी और उनके पास मौजूद चीजों में लिखा हुआ देकर दुनिया फानी से आप कुछ कर जाते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें किरात के इल्म को समझने और फिर उसके बारे में अपनी जिंदगी को लगाने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब का शुमार उन लोगों में फरमाए जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहलुल्लाहि व खासतुहु। अक़ूलु मा तस्मऊन वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.